बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ए पॉलिटिकल नहीं हुए थे। हुकूमत की तब्दीली के बाद भी, यानी 9 अप्रैल को जब हुकूमत ख़त्म हो गई इमरान खान साहब की, तो और नई हुकूमत बन गई थी, तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ क्या कुछ करते रहे, अब इंटरव्यूज़ में क्या बता रहे हैं और उन्हें इंटरव्यूज़ की तौजीहात क्या दे रहे हैं, ये सारी बड़ी अजीब सी बातें हैं। ना सिर्फ अपनी सियासत में मुदाखलत का बता रहे हैं, बल्कि जजेस के भी पोल खोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस कितने कमज़ोर इंसान हैं और किसके हाथों ब्लैकमेल होते हैं, और वैसे भी अदलिया किस किस से डर कर फैसले करती है। ये सारी बातें जनरल बाजवा साहब बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने इजलास में फ़ैसला किया है कि जारहाना पॉलिसी अपनानी है, मतलब छोड़ना नहीं है इमरान खान साहब को, ऐसी की तैसी फेर देनी है। उस इजलास में ज़ाहिर मरीम नवाज़ साहिबा भी थी और नवाज़ शरीफ साहब भी ऑनलाइन शामिल थे, और उस जारहाना पॉलिसी के हवाले से फिर क्या क्या इक़दामात उठा रहे हैं। लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं और बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो गिरफ्तारियों के हवाले से आपको पता है पिछले 2 दिन में जो चीज़ें हुई हैं, पहले हसन न्याजी को गिरफ़्तार किया गया, इमरान खान साहब के भांजे हैं, बड़े ही बोल्ड, वैसे तो बोल्ड ज़रा तमीज़ वाला लफ्ज़ है, उनका तरफ से कुछ और तरीका था। बहरहाल जिस तरह से उनका रवैया था और जो उनका अंदाज़े तकल्लुम था, खिताब करते थे जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, वो वैसे ही ख़तरनाक नज़र आ रहा था। तो फाइनली हुकूमत ने उस पर एक्शन लिया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। उनकी जो ट्वीट्स और उनके जो बयानात हैं वो सारे मौजूद थे। लेकिन उससे भी अहम चीज़ हुई है अज़हर मशवानी की गिरफ़्तारी। ये खान साहब के जनरल थे एजाज़ी तौर पे, हमारे पास भी एक इस तरह के एजाज़ी जनरल हैं, तो वो हमारे देखो सुनो जानो की चीज़ों में उस टीम में शामिल हैं। बहरहाल अज़हर मशवानी की गिरफ़्तारी जो है वो थोड़ी सी परेशान कुन भी है पीटीआई के लिए, और थोड़ी सी मशकूक भी है। मशकूक इस हवाले से कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि उन्हें किसने गिरफ़्तार किया और वो कहाँ हैं। अच्छा, और पीटीआई के लिए परेशान कौन इसलिए है कि वो उनके सोशल मीडिया नेटवर्क में बहुत सारे काम कर रहे थे। उनके जाली अकाउंट्स जो बनाए हुए थे, जिनके ज़रिए फ़ौज के अफसरान को और दीगर लोगों को गालियाँ निकाली जा रही थी। एक वो फातिमा के नाम से अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, और इस तरह के बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो पकड़े गए हैं, जो ट्रेस हो गए हैं, जो अज़हर मशवानी साहब चला रहे थे मुबैना तौर पर। तो उनके हवाले से ज़ाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, जो उनका स्टाइल था, वो थोड़ा सा गलत था। और आपको याद होगा उनकी बयानात जो हैं, फवाद चौधरी साहब की वीडियोस मौजूद हैं, वो कहते थे रियासत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, जब रियासत एक्शन लेती है तो फिर मतलब वो फिर जो है ना, फिर एक्शन सख्त एक्शन हो जाता है। तो फिर अब वो सख्त एक्शन शुरू हुआ है। अज़हर मशवानी साहब, वैसे भी एक और इशू भी उनका चल रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब के घर से होने वाली 5 करोड़ इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद 50 करोड़ की जो रिपोर्ट है उनके घर से जो चोरी हुई है, उसकी भी तस्दीक की थी। तो ये पैसे कहाँ से आए थे, कौन ले गया, कैसे ले गया, और उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कराई जा रही। ज़ाहिर है फिर बताना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आए थे। ब्लैक मनी है, उसको छुपाना ही बनता है। तो क्योंकि बाज़ ज़राए ये बता रहे हैं कि अज़हर मशवानी अभी तक गिरफ़्तार नहीं है, मतलब उन्हें पकड़ा, उनसे पूछगछ हुई, अभी छोड़ दिया उन्हें, और अब वो पीटीआई ने खुद ही उन्हें गायब कर दिया है। और शोर ये मचाया जा रहा है कि उन्हें वो पकड़ा हुआ है, इधर किसी भी इदारे ने उठा लिया है, अगवा कर लिया। वो तो अगवा ही कह रहे हैं, और चूँकि अभी तक कोई केस नहीं सामने आया, इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो तो फिर अगवा ही बनता है कि कहाँ है। जब कोई केस सामने आ जाएगा तो फिर पता चलेगा कि वो किसके पास हैं और क्यों हैं, उन पर क्या इल्ज़ामात हैं। चीज़ें तो बड़ी क्लियर है, जो मैंने बताया कि ये जाली अकाउंट्स बनाकर वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ शख्सियात के ख़िलाफ़, और काफ़ी गलत चीज़ें वो कर रहे हैं। तो उनकी बेस पे अगर हुकूमत कोई एक्शन लेती है तो वो सामने आ जाएगा। बहरहाल एक्शन क्लियर होना चाहिए। हमारे मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, हद तक इज़्ज़त के मौजूद हैं, झूठी ख़बरें, फेक न्यूज़ के मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं कवानीन के हद तक। तो उनके मुताबिक प्रॉपर केस बना के उनको ले आना चाहिए कि क्या करना है। तो हुकूमत ने भी अब ये फ़ैसला कर लिया है नून लीग के इजलास में कि सख्त पॉलिसी अपनाई जाएगी, जारहाना पॉलिसी, जिसमें अब ये भी आप समझ लें अज़हर मशवानी की गिरफ़्तारी भी है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ होंगी, बहुत से लोग अंदर हो जाएंगे। तो और दूसरा तब्दीलियाँ हैं कि किस किस फ्रंट पे लड़ना है। एक तरफ तो ये पीटीआई का जो महाज है सोशल मीडिया का, इसको टैकल करना है, लेकिन दूसरी तरफ अदलिया की तरफ से बड़ा टफ टाइम मिल रहा है हुकूमत को।
اور خیال یہ ہے کہ وہ جو ہم خیال ججز کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، بینچ اپنی مرضی کے بنتے ہیں، ہم خیال بینچ بنتے ہیں، ایک ہی وہ لاٹ ہے ججز کی جو تمام بینچز میں شامل ہوتی ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں، سینئر موسٹ ججز کو شامل نہیں کیا جاتا بینچز میں. اس طرح کے مسائل سننے میں آ رہے ہیں. پھر ان کی آڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں. جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں، ان کے بچوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اگرچہ اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں میاں داؤد کی جو گئی تھی، ریفرنس کیا تھا، اس پہ کارروائی شروع ہوئی ہے اور ان سے بیان حلفی مانگا گیا ہے جو کہ غیر ضروری ہے. میاں داؤد کے مطابق اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے طور پر ان سے مانگا جا رہا ہے. بہرحال اب یہ کارروائی بہرحال آگے چلنی ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے تو فرما دیا تھا کہ ہم بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے بھی جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے اور اٹارنی جنرل سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. بظاہر تو یہ اعلان ہوا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. اچھا، اور ان کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی سے اپوائنٹ ہوئے تھے، تو اب استعفیٰ لے لیا گیا اور منصور صاحب اور عرفان قادر صاحب کا نام زیر گردش ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو نیا اٹارنی جنرل بنا دیا جائے گا. یعنی حکومت نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے، عدالتی محاذ پر بھی مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے. حکومت اکیلی نہیں ہے، ایک طرف حکومت کے مسائل ہیں تو دوسری طرف جنرل باجوہ صاحب بہت سے لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر وہ خود اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. نمبر 2 پہ جنرل فیض صاحب کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑیں، وہ بہت ساری باتیں فیض حمید صاحب پر ڈال دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ جوڈیشری کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں. تو انہوں نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے شاہد میتلا صاحب کو، اس میں پہلا اس کا قسط جو پہلا حصہ تھا وہ تو نیا دور نے چلایا، لیکن اس کے بعد کچھ تردیدیں آئیں. اور باجوہ صاحب کے حوالے سے منصور علی خان صاحب نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا، ہاں آف دی ریکارڈ انفارمل گفتگو تھی. اچھا، انہوں نے کم از کم اس بات سے انکار نہیں کیا کہ میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ آف دی ریکارڈ تھی. تو اب یہ تو سننے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی باتیں اس میں سے کوٹ کر دیتا ہے. انہوں نے اس کی دوسری قسط ایشو کر دی ہے اور ابھی وہ جاری ہے، اس کا مطلب تیسری قسط بھی آنی ہے. تو بڑی مزیدار باتیں بتا رہے ہیں وہ. مزیدار تو نہیں ہے، افسوسناک ہے. افسوس ہوتا ہے اپنے سسٹم پر، اپنے بڑوں پر جو سسٹم کے بڑے ہیں، جو رسپانسبل تھے چیزوں کے لیے. مطلب جنرل باجوہ صاحب بینگ چیف آف آرمی اسٹاف اور موسٹ پاورفل جو پوسٹ ہے ہمارے ملک میں، اس پر ہوتے ہوئے وہ جو کچھ کر رہے تھے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد جب وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب، تو پھر ان کے استعفے کی بات آ رہی تھی اور انہوں نے 20 مئی کو مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، جو کہ آرمی چیف کو بتایا. آرمی چیف کے ساتھ ظاہر ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور پھر یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی پی ٹی آئی کو. اچھا، مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں وہ یہ ساری انوالومنٹ تھی کہ آرمی انوالو ہو کے یہ کمیونیکیشن کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی پریشر بھی تھا. یہ تو اب ان کا ورژن ہے، اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہی کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ فوری الیکشن کرائیں، کیونکہ اس وقت تک ابھی جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی باقی تھا. اور خان صاحب تو تیار ہو ہی گئے تھے کہ میں ایکسٹینشن دے دیتا ہوں، وہ تو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا بطور پرائم منسٹر اب آنے کا آگے. تو جناب ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا کہ 25 مئی کو مذاکرات تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اس کے لیے تھوڑا دیر انتظار کر لیں. وہ انتظار میں پینڈنگ ہوا، اس کے لیے نواز شریف صاحب کو درخواست کرنی پڑی کہ سر اس کو 10 دن لیٹ کر لیں، یہ استعفیٰ 20 تاریخ کو نہ دیں. یہ 19 کو باتیں ہو رہی تھی، لیکن 22 تاریخ کو خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. جو اس ساری ڈیل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان نہیں کریں گے. تو آرمی چیف کے ہیلی کاپٹر پہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب ان کو بلایا گیا. راجہ پرویز اشرف اور ایاز صادق صاحب سے ان سے ملاقاتیں کرائی گئی اور پھر سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ حکومت کی طرف سے پھر آ گیا کہ پھر اب ہم مقابلہ کریں گے. اگر وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو کر لیں. اور لانگ مارچ کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رانا ثناء اللہ نے وہ لانگ مارچ ناکام بنا دیا. آپ کو یاد ہے وہ جو سارا کام چلا تھا، بڑے زور و شور سے آئے تھے لیکن پھر وہ ٹھس ہو گئے تھے. خیر وہ سارا تو نکل گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آرمی چیف مسلسل انوالو تھے چیزوں میں، پولیٹیکل چیزوں میں. اچھا، انہوں نے اپنی انوالومنٹ کے علاوہ کچھ اور چیزوں میں بھی بتایا. انہوں نے کیا ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے ججز کا بھی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا. اب یہ کوٹ ہو رہا ہے باجوہ صاحب کی طرف سے اور یہ پرنٹ ہو گیا، انٹرویو سامنے آ گیا ہے. انہوں نے کہا 63A کا فیصلہ جو ہے وہ غلط تھا، اور جسٹس بندیال جو ہے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان،
وہ انفلوئنس ہوتے ہیں، انہیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الاحسن. یعنی یہ لوگ فورس کر کے ان سے غلط فیصلہ کروا سکتے ہیں. ان کا اب سپریم کورٹ کو احساس ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے، لیکن انہیں راستہ نہیں مل رہا کہ وہ اس کو ریورس کیسے کرے. تو یہ ہمارے اعلیٰ عدلیہ جو ہے، ہمارے ججز کا حال ہے. تو پھر ہماری رینکنگ 130/139 ٹھیک آتی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا بتائی؟ ان کا سوال پوچھنے پر ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ ان کے فیملی ممبرز زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ؟ وہ کہا ہاں، ججز کی بیگمات اور ان کے خاندان کے دیگر لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، اور ججز ان پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں. وہ اثر انداز ہو کر فیصلے، نہ صرف بیگمات اور خاندان کے دیگر لوگ اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ ٹک ٹاکرز سے بھی ڈرتے ہیں. ججز جو ہے، ہماری عدلیہ جو ہے ٹک ٹاکر سے ڈرتی ہے اور ان سے ڈر کر وہ فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس پر کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری اعلیٰ عدلیہ میں اور جو ہمارے مستقبل کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، مثلا 63A کے فیصلے نے ساری چیزوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ فیصلہ تھا. اور وہ جنرل باجوہ صاحب کے ریفرنس سے یہ کوٹ ہو رہا ہے کہ وہ فیصلہ ججز نے غلط دیا تھا، اور 2 ججز نے انفلوئنس کر کے دیا تھا. اور وہ ان میں سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے تو کافی ساری باتیں آپ سن ہی چکے ہیں. اور ویسے بھی ججز کے حوالے سے جتنی سٹوریاں آ گئی ہیں، جتنی آڈیوز آ گئی ہیں، اور ہاں، محمد خان بھٹی صاحب کی تو ویڈیو بھی موجود ہے. اس ساری چیزوں کی موجودگی میں پھر کیا سوچا جا سکتا ہے کہ یہ ساری تباہی کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ ہو رہی ہے. اچھا، اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس جائے گا، پھر ججز ہی سنیں گے. حکومت کو فائنلی یہ چیزیں پارلیمنٹ کے انڈر لانی پڑیں گی. عدلیہ کا احتساب جو ہے وہ یا ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا ان کو ڈسپلن میں لانے کے لیے فائنلی یہ چیزیں سپریم کورٹ کے ہاتھ میں آئیں گی، اس میں پارلیمنٹ کے ہاتھ میں آئیں گے یہ اختیارات، تبھی یہ معاملات تبدیل ہو سکیں گے. ادروائز تو پھر اسی طرح سے چلتے رہیں گے. پھر ان سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ بنی گالہ والا جو فیصلہ تھا، عمران خان صاحب کو جو صادق اور امین ڈکلیئر کرایا تھا، انہیں جو بچت کرائی تھی، ان کی نااہلی سے بچایا تھا، وہ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ کہا نہیں، وہ فیض حمید میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یار پرائم منسٹر اگر فارغ ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے اور ملک کیسے چلے گا. مطلب اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہیں خوف یہ تھا کہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے خوابوں کا محل جو ہے یہ دھڑام سے نیچے گر پڑے گا. یہ جو قطب مینار ہم نے کھڑا کیا تھا، ثاقب نثار صاحب کے بھی یہی وہی ویوز تھے کہ پھر کیا ہوگا، پھر کیسے چلے گا. وہ کوئی بندہ پوچھے ان لوگوں سے، انہیں کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جانے دیں. تو پھر انہیں بچایا گیا کہ پھر وہ اتنی پرانی رسیدیں کہاں سے آتی، پھر ایسی آ گئی جو بینک موجود نہیں تھے، بند ہو گئے تھے. یعنی سارا کچھ جھوٹ، فراڈ 2 نمبری کی گئی ہے. اب اس سے زیادہ حکومت کو اور کیا سٹف چاہیے جس کی بنیاد پر ان کرمنلز کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ کرمنلز ہیں جنہوں نے اس ملک کا مستقبل اور حال دونوں داؤ پر لگا دیا. یہ جو آج ہمارے حالات ہیں، یہ جو بد نظمی مالی اور وہ جو معاشی اور سیاسی دونوں صورتوں میں ہے، اس کے رسپانسبل یہ لوگ ہیں، اور ان کے یہ کرتوت ہیں جو یہ خود اپنے منہ سے بتا رہے ہیں. تو مطلب کب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ اگر اب بھی نہیں ہوگی تو کسی کو سبق نہیں ملے گا، اور آئندہ کوئی اور فیض حمید اور کوئی اور باجوہ صاحب جو ہے اٹھیں گے اور اس طرح کی حرکت کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہوتا. اچھا، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فیض صاحب نے مجھے کہا کہ عمران خان سے مل لیں، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے گھر پر آ جائیں. اور پھر انہوں نے کہا نہیں، اچھا ایوان صدر میں مل لیتے ہیں، کیونکہ صدر صاحب بھی بڑے عرصے سے پریشرائز کر رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے بار بار. اور خان صاحب ملے، بڑے اچھے طریقے سے ملے، بڑے تمیز سے ملے. بلکہ باجوہ صاحب نے پوچھا ان سے کہ آپ مجھے وہ جو میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ تو میں نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتا ہوں. مطلب وہ سمجھ رہے تھے یہ بدو ہے اور یہ بدو بنے ان کے ہاتھوں. سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان کو اپنے گھر کیوں بلا رہے تھے، کیوں انوائٹ کر رہے تھے؟ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہو رہے تھے؟ جیسے وہ چیف جسٹس کو بتا رہے ہیں کہ وہ فلاں ججز کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں، تو کیا جنرل باجوہ بھی جنرل فیض حمید کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے تھے؟ مطلب کیا آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے خفیہ ملاقات کریں؟ کیوں مل رہے تھے وہ؟ تو عجیب مذاق بنا ہوا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب حضور والا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے آگے چلنا، مطلب آپ کے تو سٹیکس ماشاءاللہ اور بھی بہت سی جگہوں پر ہوں گے نا. آپ لوگ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ٹاپ لیول پہ جتنے بھی ہیں سارے، کوئی ایک آدھے کی بات نہیں کہہ رہا، میجورٹی کیسز میں
وہ ملٹی بلینر لوگ ہیں، ان کے سٹیکس پاکستان سے باہر بھی ہیں، ان کے بچے اکثر کے باہر رہتے ہیں، ان کے بزنسز ہیں وہاں پہ، جب چاہیں گے آرام سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ جو ہم 23 کروڑ لوگ ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی ہمارے بارے میں سوچیں۔ اور یہ چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، جب ادارے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے یہ جو جنرل باجوہ صاحب کے اعترافی بیانات ہیں، جو فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو ثاقب نثار صاحب ہیں، جو کھوسا صاحب کا ہے کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، ان ساری چیزوں کو قانون کے دائرے میں لائیں۔ ایک آدمی وہ بینک کا چھوٹا سا ڈیفالٹر ہو جائے نا، کارڈ کا 10,000 روپے کا، تو وہ ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے اس کی۔ ایک بندے کے خلاف چیک ڈس آنر کا کیس ہو جائے تو پولیس نہیں چھوڑتی ہے، اور کوئی ایک چھوٹا سا کوئی کیس بن جائے تو اٹھا کے اندر کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کے حال کے ساتھ، اس ملک کے مستقبل کے ساتھ، ہماری موجودہ نسلوں کے ساتھ، ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ انہیں پکڑیں، ان کا احتساب کریں، تاکہ آئندہ چیزیں بہتر ہو سکیں اور یہ ملک ترقی کے راستے پہ چل سکے۔ شکریہ۔